बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, अगर हम गुज़िश्ता हुकूमत यानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत थी, उस हुकूमत के 16 माह की बात करें तो 16 माह में हमें ये नज़र आया कि तकरीबन 10 से 12 माह तक शाराए दस्तूर यानी वो सड़क जहां पर मुल्क की रियासत के सतून अहम इदारे यानी पार्लियामेंट और अदलिया मौजूद हैं, इस शाराए दस्तूर पर हमें एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन नज़र आई। और इस सिचुएशन की एक बुनियादी वजह वो मुकदमात थे जिन मुकदमात में इंतखाबात के इनकाद का मामला था, कानून साजियों का मामला था, और हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। इस सारी सूरत हाल में, इस सारी बातचीत को देखते हुए क्या आने वाले दिनों में होगा? हर आने वाला दिन एक हैजान अंगेज दिन होता था, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मामला था या जो एक्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया है। 3 नुक्तों में 3 अहम नुकात को 3 मुख्तलिफ जिसे कहते हैं वोटिंग पैनल के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन बज़ाहिर हमें यह नज़र आया कि जो कानूनी तौर पे चीज़ों की ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया, यानी पार्लिमान के 2 नुकात तस्लीम कर लिए। लेकिन जो माजी में जिन्हें 184(3) के तहत सजाएं हुई थी, उन्हें जो वन टाइम अपील करने का हक दिया था पार्लिमान ने, सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 8-7 की अक्सरियत से उसे मुस्तरद किया। तो बज़ाहिर अगर हम देखते हैं ये जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन थी शाराए दस्तूर पर, इसमें अगर 3 अहम नुकात, 3 अहम अहदाफ लेके वफाकी हुकूमत या पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हुई थी, 2 अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुई, ताहम तीसरा हदफ जो कि रिलीफ हो सकता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन जैसे सियासतदानों के लिए वो नहीं हो सका। अब इस सारे मामले के बाद क्या वो जो सियासी हैजान अंगेजी थी वो ख़त्म हो चुकी है, या जो फरीकैन थे वो सब मुतमईन है? बज़ाहिर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतमईन नज़र आती है, जो उस वक्त की हुकूमत थी, अब जो एक सियासी जमात बन चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी हमें मुतमईन नज़र आती है। लेकिन क्या वो सारी जो हैजान अंगेजी थी वो ख़त्म हो चुकी है, या अब भी बहुत सी चीज़ों पे सवालिया निशान रहते हैं? इस पर बात करने के लिए जो माहिरीन आज हमें ज्वाइन करेंगे वो पॉलिटिकल लोग भी हैं और साथ साथ आइनी और कानूनी माहिर भी हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर हैं और JUI फे के जो है रहनुमा हैं, उसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे। शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं और साथ साथ जो है वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात भी लड़ना चाहते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का हिस्सा रहे। जहांगीर जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, और बिलाल कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे मियां नवाज शरीफ की ज़रा वापसी के हवाले से भी और जो उनका रिलीफ या डील की जो बात हो रही है उस पर। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो भी फुल कोर्ट का फैसला था, काजी फायज ईसा साहब का पहला जुमला कि उनसे फुल कोर्ट बनाकर गलती हुई, एज ए लॉ एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की, क्या गलती उनसे हुई? मेरा ख्याल है कि ये लाइटर साइड पे बात की होगी। मैं इसको गलती नहीं समझता। मैं इसलिए गलती नहीं समझता कि जब इतना बड़ा मामला दरपेश हो तो उसमें अगर कोई अपनी मर्जी का ऐसा बेंच बना दिया जाए और उसके बाद उसके मुतल्लिक बेंच के मुतल्लिक बातें बर्दाश्त करने से बेहतर यह है कि आप अवेलेबल तमाम जजेस को बिठा दें। ठीक है, उसमें टाइम भी आप समझ सकते हैं कि ज़ाया होता है, दूसरे जो लिटिगेंट है उनका हक भी शायद मारा जाता है, हक तलफी हो जाती है। मगर आप ये देखिए कि आपके सामने हर चीज़ जो है ना वो छन के आ गई है। अब पूरी की पूरी अदालत ने एक फैसला दे दिया है, कोई इत्तफाक करे कोई इत्तफाक न करे, ये उसकी मर्जी है। मगर ये इससे ज़्यादा जो है ना वो बेहतर जो है ना वो नहीं हो सकता था कि तमाम का तमाम जो है ना वो छन के मामला आ गया है। वो कि अभी तक हमारा एक ग्रीवेंस बाकी है कि रिट्रोस्पेक्टिविटी जो हमने उसमें कही थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर उस ख़त्म करने की वजह जो है, जब इसकी रीजंस आएंगी इस आर्डर की, शार्ट आर्डर की, तो पता चलेंगी, फिर इत्तफाक या इख्तलाफ किया जा सकता है। अभी भी खैर इख्तलाफ तो हम कर रहे हैं, मगर ज़्यादा इख्तलाफ या इत्तफाक या रीजंस के साथ इख्तलाफ तब किया जा सकेगा। मगर आप ये देखिए कि कौम इस बात पे मुत्तफिक हुई कि जो भी फैसला है वो मेजॉरिटी ऑफ जजेस का। ये मुमकिन था कि अपनी मर्जी के जो है बेंच बना के और उसमें 3 का बना लेते, 5 का बना लेते, 7 का बना लेते और एक मुत्तफिका फैसला ले लिया जाता। मगर उस मुत्तफिका फैसले के ऊपर कौम मुत्तफिक ना होती। आज इस फैसले पे कौम मुत्तफिक है।
اچھا ایک چیز جو کامران صاحب جو آپ نے کہا کہ انہوں نے لائٹر سائڈ پہ یہ بات کی ہوگی، لیکن جسٹس عائشہ ملک نے اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو فل کورٹ فیصلہ کرے گی اس کی اپیل کہاں ہوگی؟ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے اس کی وجہ سے تو قاضی صاحب نے یہ بات نہیں کی، چیف جسٹس صاحب نے نہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جب تمام ججز بیٹھ گئے تو اس کی اپیل ممکن نہیں ہے. اپیل ظاہر ہے کہ ان ججوں کے پاس نہیں ہوتی. ایک بات دوسری کہ اس سے بڑا بینچ ہوتا ہے اور وہ بڑا بینچ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے یہ بات اب ختم ہو گئی. ہاں ریویو کسی کو اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ایگریوڈ ہے تو ریویو فائل ہو سکتا ہے، اور ریویو کا ایک لمیٹڈ سکوپ ہوا کرتا ہے. وجوہات آ جائیں تو پھر اس کے بعد فریقین یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ریویو کسی نقطے پہ فائل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اس پہ اب اس فیصلے کے حوالے سے قوم متفق ہو گئی ہے. اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ قاضی صاحب نے یہ سمجھا بھی کہ انہوں نے بڑا بینچ بنا کے فل کورٹ بٹھا کے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، مگر قوم سمجھتی ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بہتر فیصلہ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب سے اگر میں یہ پوچھوں کہ حکومت نے جو 3 اہداف سیٹ کیے تھے، ان 3 اہداف میں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے جو بنیادی 3 اہداف تھے ان میں ایک ہدف جو تھا وہ انتخابات کے جو انعقاد کا معاملہ تھا، جس میں سپریم کورٹ اور پارلیمان میں ڈیٹس کے حوالے سے ہمیں ایک اسٹینڈ آف نظر آتا تھا. دوسرا ایک خدشہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی نااہلی کا تھا، اور تیسرا میاں نواز شریف کو ریلیف دینے کا تھا. تو اگر ہم ایسے کہیں کہ وہ جو 2 اہداف تھے وہ حاصل ہو گئے، جن میں میاں شہباز شریف کی ایک ممکنہ نااہلی کا خدشہ تھا، اور دوسرا جو ہے انتخابات جو پنجاب اور کے پی کا معاملہ تھا اس پہ سیاستدانوں نے فتح حاصل کی، لیکن میاں نواز شریف کو ریلیف دلوانے میں ناکام ہوئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف یا ان جیسے اور کچھ لوگ جو ہے نا، ان کو وہ ریلیف شاید اس وقت نہیں مل سکی، یا اس کی وجہ سے بظاہر نہیں مل سکی، مگر پھر اس کے لیے مزید جو ہے نا راستے ممکن ہو سکتے ہیں. پارلیمان اب بھی چونکہ اس کی آزادی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اس کی حق لیجسلیشن کو کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور اس قانون سازی کے حوالے سے اس کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہیں رہی اب اس ججمنٹ کے بعد بھی، کیونکہ یہ فل کورٹ کی ججمنٹ ہے. تو پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. مگر ایک بات آپ کے ساتھ میں بھی لائٹر سائڈ پہ کرتا ہوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ جے یو آئی نے ایک یہاں پہ جس کے اوپر تنقید بھی ہوئی بعض حلقوں سے کہ جو ایک دھرنا سٹیج کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے بڑا پرامن قسم کا، اور فرض کر لیجئے کہ وہ اس دن آ کے ہم نہ بیٹھتے، تو یہ ممکن تھا کہ ان کو بھی شہباز شریف کو بھی یوسف رضا گیلانی کی طرح ایک ماضی کا حصہ بنا دیا جاتا، ان کو بھی ایک عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. یہ ایک جینون اپریہنشن یہ پایا جاتا تھا سیاسی حلقوں میں، اور سیاسی حلقے جو ہے اس حوالے سے بڑے پریشان تھے. اور اس کے بعد جب یہ آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے، حالانکہ ہر چیز پرامن تھی، ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا کہ جو کچھ کر رہی ہے اس وقت کی سپریم کورٹ یا آپ نے کامران صاحب بڑا انکشاف کیا ہے لائٹر سائڈ پہ، اور چونکہ اس وقت کے وزیر اعظم کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا. بلال کیانی ہمارے ساتھ ہیں. بلال، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عدلیہ سے ریمارکس آ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی اتحادی جماعت کا استعمال کیا اس سارے معاملے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب، سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو یہ بہت ہی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، اور یقیناً سب سے پہلے پارلیمنٹری جو سپریمیسی ہے یہ اس کے لیے ایک فتح ہے. اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کو بھی یہ جو ابھی آرڈر آیا یہ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ ڈیموکریٹائز کرتا ہے، اس کے جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے ان کو یہ انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے. اور یہ خوشائند بات ہے کہ ایسے ججز جو کہ یا موجودہ چیف جسٹس ہیں یا فیوچر چیف جسٹسز ہیں، انہوں نے بھی اس حق میں اپنا حصہ ڈالا.
کہ اس کو یقیناً 3 افراد کو یہ پاورز ٹاپ 3 کو کرنی چاہیے رادر دین فرد واحد کو. تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے فیوچر اختیارات کو یہ تو بلال آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو میرا سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ لائٹر نوٹ پہ ہی کامران صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں یہ اپریہنشن تھی کہ ایک اور منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرح نائل ہونے جا رہے ہیں، اور مولانا صاحب کا جو دھرنا تھا اس دھرنے کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا، اور میں نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 16 مہینے میں 10 مہینے ہمیں ایک سٹینڈ آف کی پوزیشن نظر آئی. جی دیکھیے بات یہ ہے، اور یہ اسی بات سے اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیں، یہ اسی بات سے جڑی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلہ ہوا ہے اس کیس کا، یہ اگر یہ معاملات پہلے ہوتے تو شاید نوبت وہاں تک نہ آتی جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی. دیکھیے 6 7 8 ماہ سے پچھلے چیف جسٹس کے دوران یہ سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کیا گیا، سپریم کورٹ کو ویکن کیا گیا اور اندر سے ویکن کیا گیا. اور جو گزشتہ چیف جسٹس صاحب تھے he failed in his duty to run the Supreme Court. انہوں نے ہمارے ملک کے ایک اہم ستون کو دھڑا بندی کا نظر کیا. انہوں نے اس کے اوپر جب سوالات انٹیگریٹی کے اٹھے، چاہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کا معاملہ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہو، لیکن بلال یہ بھی تو مانے نا جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ نہ صرف آپ نے کنفرنٹیشن کی سپریم کورٹ کے ساتھ قانون سازی میں، بلکہ آپ نے پولیٹیکل ورکرز کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے اکٹھا کیا. نہیں سر، شاہد صاحب مجھے پتا ہے یو آر ایگر to make this point from the start of your question, but that is not the point, and the point is exactly جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک شخص نے سپریم کورٹ چلاتے ہوئے، اس شخص نے چاہے وہ الیکشنز کے کیس کا معاملہ تھا، سب نے کہا کہ 4-3 سے فیصلہ ہوا ہے، اس بندے نے بضد ہو کے اس کیس کو آگے چلاتا رہا. اس سے یہاں پہ ایک ایسی بلا وجہ اس نے پارلیمان کو اور سپریم کورٹ کے سامنے کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے کہا کہ آپ سے پہلے اپنے بردر ججز کو تو آپ کنونس کر لیں کہ 4-3 کا فیصلہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ فل کورٹ میٹنگ بلانے کو تیار نہیں تھے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ بلانے کے لیے تیار نہیں تھے. چلیں آپ اس سوال کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہے یا ویل لیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے 2 بار رکھا، اور دیٹس یور رائٹ، لیکن آئی ایم ناٹ ایگر ٹو میک اینی پوائنٹ. بلال 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا، 1 منٹ کے لیے صرف آپ کو یہاں روکوں گا بلال، چونکہ شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور چونکہ ایک اہم فریق اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں پاکستان تحریک انصاف بھی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب نے جو اپنا پوائنٹ میک کیا وہ اپنی جگہ پہ شعیب صاحب کے ویسے ہی اندازے میں ہوگا کہ کامران صاحب کا اوپینین کیا ہے. تھوڑا سا تاخیر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. شعیب صاحب ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. شعیب صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، آپ لوگ بھی ایک امپورٹنٹ فریق تھے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بظاہر پارلیمنٹ نے 2-1 سے اکثریت حاصل کی. شعیب شاہین صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تو بہرحال سپریمیسی حاصل ہے، کیونکہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، کسی اور ادارے کا ہو نہیں سکتا. صحیح. ایون آئین جو کہ سب کے لیے پابندی رکھتا ہے، اس آئین کے تابع ہیں سارے ادارے، آئین کو کوئی پامال نہیں کر سکتا، لیکن آئین کو بھی ترمیم کرنے کا اختیار پھر بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے، بٹ ود 2/3 میجورٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سادہ قانون سازی سے. اس کیس میں گو کہ ہم ریسپونڈنٹس تھے، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح تھا. ہماری ایک رائے یہ تھی کہ اس کیس میں چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے ریگارڈنگ دی گرانٹ آف این ایپلیٹ جورسڈکشن، کیونکہ آلریڈی آرٹیکل 184 میں اوریجنل جورسڈکشن ہے، 185 میں ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، 186 میں جورسڈکشن ہے جو ٹرانسفر کی، 188 میں جورسڈکشن ہے آپ کو کیا نام ہے ریویو کی، 187 میں سبسٹانشل جسٹس دینے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں ترمیم ہوتی تو بہتر ہوتا. آپ نے پھر اس میں اندر بڑا واضح ایک فرق بھی دیکھا جب 5 پہلے والے میں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں سے ایک چیز کا اندازہ لگائیں. آنریبل سپریم کورٹ میں اندر یہ جو کہا جاتا ہے نا تفریق ہے یا تقسیم ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ گروپس ہیں، نظریاتی تقسیم. یہ بیسیکلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون نے
یا ان لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے کیا. ہم اس ڈیبیٹ میں جانے کے بجائے کبھی نہیں کہا اگر اس کی نمبرنگ پہ آپ کا کامنٹ مل جائے تو زیادہ بہتر. مجھے بتائیں کون ہم خیال ججز کہتا رہا, کون ان کو تان و تشنیع کرتا رہا؟ ہم نے کہا تھا؟ ہم نے نہیں کہا, ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, گو کہ تقسیم نظر آتی تھی لیکن ہونی نہیں چاہیے, لیکن انٹلیکچوئل تقسیم آپ کو لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی طرف چل پڑی ہے عدلیہ جو یہ مختلف ڈویژن آئی ہے؟ دیکھیں انٹلیکچوئل تقسیم یا انٹلیکچوئل ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہوا کرتا ہے, ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے, اداروں کے لیے بہتر ہے, آئین کے لیے بہتر ہے, اور فیوچر کے ایک جس کو آپ ٹرو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں, پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں, اس کے لیے بہتر ہے. اب آپ یہ دیکھیں 10 جج صاحب نے کہا کہ یہ پٹیشن ایز اے ہول ڈسپس اپلیکیشن ہے پٹیشنز. اب جو دوسرا ٹرن آیا سیکشن 5 کا گرانٹ آف اپیل, پراسپیکٹیو اپیل کی حد تک جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ اس جن کے لیے تاثر ہے کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کے اس کیمپ کے ساتھ نہیں تھے, انڈیپینڈنٹ جج ہے. چلے میں اس کو وہ کیمپ کی بتایا, میں اس کو انڈیپینڈنٹ جج, زیادہ انڈیپینڈنٹ جج کی بات کروں. بالکل, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, رائٹ آف اپیل, ریزن ابھی نہیں دی, وہ آئے گا. رائٹ آف اپیل بغیر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیے آپ نہیں دے سکتے, لہٰذا 6 جج صاحبان ہو گئے. پھر جب 5-2 آیا جو کہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن کی ناٹ بی ری اوپن, وہ آ گیا 5-2 میں. اس میں 2 معزز جج صاحبان ان 5 ججز کے ساتھ اور مل گئے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی رائے تھی 6 ہو گئے, جسٹس اطہر حسن رضوی صاحب آ گئے, جسٹس محمد علی مظہر صاحب آ گئے. اب 8 جج صاحبان نے کہا کہ نہیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا, 8/7 سے فیصلہ آ گیا. بالکل ایسے اس لیے ہماری صرف 3 ہمارے اعتراضات تھے. نمبر 1 یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک لا ہے, نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو اپلائی نہیں ہونا چاہیے. ہماری ایک بات مان لی گئی کہ ریٹروسپیکٹیو اپلائی نہ ہو, دوسری بات یہ نہیں مانی گئی. اسپیسیفک بھی فائدہ تو نہیں ہوا نا میاں نواز شریف سے, وہ بھی مانی گئی نا, نہیں ہوا. آپ نے بھی ہماری 2 پوائنٹس ہمارے مانے گئے. پارلیمنٹ نے 2-1 مان لیا کیونکہ پارلیمنٹ کی تو پوری قانون کو سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر کیا. لیکن جو جہانگیر جدون صاحب کو 1 منٹ کے لیے ایڈ کروں گا, صرف ایک فکرہ کہوں گا. اس لا کو میرا خیال ہے بہت جلدی میں بنایا گیا. اب اس کا نقصان کیا ہے, آپ ان دی لانگ رن کوئی بھی پٹیشن 1843 کی فل کورٹ نہیں سن سکے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک نقصان ہے. جہانگیر جدون صاحب کسی حد تک ہمیں پاکستان تحریک انصاف اور شعیب شاہین صاحب جو ہے نا مطمئن نظر آئے. آپ ایگری کریں گے شعیب شاہین صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے؟ نہیں, مجھے ذرا کوشچن ریپیٹ کریں, میں تو خاموش ہو گیا ہوں. آپ نے کس پوائنٹ آف ویو سے وہ ایگری ہیں اور کس سے ڈس ایگری ہیں؟ اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو 3 نکات تھے ان میں سے ایک کے علاوہ 2 مان لیے گئے, اور انہوں نے جو ڈویژن تھی 10-5 کی, 9-6 کی اور 8-7 کی, اسے بہتر قرار دیا ہے. اور ایک تاثر یہ دینے کی انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک تاثر آیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی ڈویژن گروپنگ کی صورت میں نہیں ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہے, اور وہ ایک اچھی چیز ہے. نہیں, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی گروپنگ نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی. آپ تھوڑا سا دیکھیں نا, اگر ہسٹری میں جائیں پیچھے 2-3 سال جو ہوتا رہا ہے, جب بینچ بنتا تھا تو میڈیا والے جو آپ لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, جو رپورٹنگ کرتے ہیں, جو وکلاء جاتے ہیں, جو اس سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں, اینکرز, سب کو پتا چلا کہ یہ بینچ کا یہ والا فیصلہ آنے والا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ فل بیٹھی ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلہ اناؤنس کرنے تک کسی کو سرٹینٹی سے پتہ نہیں تھا تو یہ والا فیصلہ آئے گا. انہوں نے کتنا مطلب ایک اچھا فیصلہ دیا ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کہ پہلے آپ نے کوشچن میں کہا جی, انہوں نے کہا جی فل کورٹ میری غلطی تھی, تو انہوں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا, انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کیس کو میں جلدی ریپ اپ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ جو میرے ارکان ہیں بینچ کے, کوشچن جو ہیں وہ جو وکیل آرگومنٹ کر رہے ہیں ان کے آخر میں کریں, کیونکہ ان کو پھر ٹائم اگر آدھے گھنٹہ ہے تو 3 گھنٹے لگ گئے تھے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ فل کورٹ جو ہے نا ادھر لائٹر سائڈ پہ کہا تھا کہ بنانا میری غلطی تھی. وہ جو کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے وہ بہت مطلب ہے پرفیکٹ ہے, اور یہ ٹرسٹ آف دا پیپل جو ہے وہ سپریم کورٹ نے گین کیا ہے. اور ٹرسٹ آف دا پولیٹیشین گین کیا نہیں کیا جہانگیر جدون صاحب؟ ٹرسٹ آف دا پیپل تو گین کر لیا. پولیٹیشین دیکھیں لوگوں سے ہی ہوتے ہیں نا, وہ لوگ ہی ان کو بناتے ہیں, لوگوں کی پارٹیوں. تو تمام پارٹیاں اس میں دیکھیں نا, کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ, سارے کہہ رہے ہیں ٹھیک آیا ہے, تمام پارٹیاں خوش ہیں. اور یہ بڑی بیلنس جو ہے انہوں نے ججمنٹ دی ہے کہ جی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی تھی اس کو بھی ریکگنائز کیا ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو قانون بنا سکتا ہے. ان پٹیشنر کا تو یہ خیال تھا کہ یہ
پٹیشن جو ہے وہ مطلب ہے نہیں ہے، یہ قانون کسی صورت جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا. اس کو آپ ڈکلیئر کریں الٹرا وائرز دا کانسٹیٹیوشن، یہ مطلب آئین سے متصادم ہے یہ والا لا. وہ ان کی پٹیشن کو تو نہیں ایکسیپٹ کیا کہ آئین سے متصادم ہے. ہاں اپیل انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے یہ بھی کوشچن اٹھایا کہ جی اگر آپ یہ فل کورٹ بیٹھے گی تو اپیل کس طرح کریں گے. وہ میرے حال میں ان کا یہ والا پوائنٹ جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آ جائے گا کہ اگر وہ فل کورٹ بیٹھتی ہے تو پھر اس میں کیا منطق وہ دیں گے کہ جی اس کے اگینسٹ تو اپیل نہیں ہو سکے گی. تو یہ پوری جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں جتنے بھی پوائنٹس انہوں نے 2-3 دیے ہیں اس کو ایلیبوریٹ کریں گے. اور جج کو تینوں جو میرے لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، 2 لوگوں کا سیاست سے تعلق بھی براہ راست ہے، تو ان چاروں جو گیسٹس ہیں ان میں ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ تینوں اتفاق رائے کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بہتر قرار دے رہے ہیں. لیکن اعتزاز احسن صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ بظاہر جو ایسا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اور اعتزاز احسن صاحب کچھ اور چیزوں پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک، اعتزاز احسن کا ساؤنڈ بائٹ سنوائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر کے دوران مجھے شعیب شاہین صاحب نے بتایا کہ جو ہے جہانگیر جدون صاحب کو بھی آپ ایز اے قانونی ماہر صرف نہیں کہیں گے، وہ سیاسی طور پہ ایفیلیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. اس پر میں معذرت چاہتا ہوں، اور بالکل ہیں بھی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے انہیں آج جو مدعو کیا تھا وہ بطور قانونی ایکسپرٹ کیا تھا. لیکن گزشتہ روز کا جو بھی ہم نے دیکھا، گزشتہ 2-3 روز سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی تھی. ایک ڈیبیٹ یہ تھی کہ میاں نواز شریف کو اس میں ریلیف نہیں ملا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں، لیکن جو الیکشن ایکٹ والا معاملہ ہے اس میں ان کے پاس اسپیس موجود ہے اور ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ 5 سال میں ختم ہو چکی ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب جو کہ سیاسی طور پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قانونی معاملات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو انہوں نے ایک ڈفرنس آف اوپینین دیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی میاں نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکتا، کیونکہ جو صدیق بلوچ کیس اف آئی ایم ناٹ رانگ اس میں جو چیزیں سپریم کورٹ نے طے کی تھی انہیں یا تو کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ختم کیا جا سکتا ہے، یا سپریم کورٹ جب تک اسے نل اینڈ وائڈ نہیں کرتی اس وقت تک ان کی تاحیات نااہلی رہے گی. سنیے اعتزاز احسن کیا کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جو 5 سال کی میکسیمم سزا کر دی ہے وہ اس ججمنٹ کو، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کالعدم کر دے گی. ایسا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اگر آپ نے کالعدم کرنا ہے کسی کو بھی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ، تو اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، اور اسمبلی نہیں ہے اور تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. اعتزاز احسن صاحب کی رائے آپ نے بھی سنی. شعیب شاہین صاحب، آپ کا اوپینین اعتزاز صاحب کے قریبی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں میاں صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے؟ کئی دفعہ میں ایکسپریس بھی کر بیٹھا ہوں، بالکل یہی ہے جو اعتزاز صاحب کا ہے. دیکھیں، آئین کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو شخص ڈسکوالیفائی ہوگا آرٹیکل 62(1)(f) میں وہ تاحیات نااہل ہوگا. صحیح. اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے امپیکٹ کو نلیفائی کرنے کا اختیار ہے پارلیمنٹ کو، لیکن وہ پھر اس میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کرتے. ناٹ ود اسٹینڈنگ یہ ہوتا اس کے اندر، ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. یہ ہے کہ دیٹ نیڈز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، لیجسلیٹو بزنس کا وہ جو ہے نا، بالکل یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ یا تو الیکشن ایکٹ یا پرانے پولیٹیکل آرڈر 2002 کو یا کسی ایسی لیجسلیشن کو وہ انہوں نے چھیڑا ہوتا جس میں کہا گیا ہوتا کہ یہ 10 سال ہے یا تاحیات ہے، پھر تو بات درست ہوتی. یا انہوں نے کوئی آئین کی کسی شک کی انٹرپریٹیشن نہ کی ہو. جب آئین کی تشریح ہو گئی اور آئین میں تبدیلی آپ نے نہیں کی تو سمپل لیجسلیشن کے ذریعے آپ نے لکھ دیا کہ جو نااہلی آرٹیکل 62(1)(f) میں ہے وہ 5 سال کے لیے تصور کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو یہ معاملہ دوبارہ جسے کہتے ہیں اگر انتخابات کا جب موقع آتا ہے، اناؤنس ہوتے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، اس معاملے میں پھر یہ صورتحال سپریم کورٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا بالکل آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ چیلنج ہوگا کہ نومینیشن کے ٹائم کے جناب یہ تو تاحیات نااہل ہے،
انہوں نے کہنا ہے نہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے 5 سال کے لیے نااہلی ہے. وہ پھر کہا جائے گا کہ جناب یہ تو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے, اور جس کی سپریم کورٹ آلریڈی سٹیمپ کر چکی ہے. سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ واپس نہیں لی, اور وہ صدیق بلوچ کیس ہی تھا, صدیق بلوچ کیس تھا نا, وہ اس کو ریویو نہیں کیا. اس کو ریویو جب تک نہ کریں, اس ججمنٹ کو سیٹ سائڈ نہ کریں, اس کو نلیفائی نہ کرے سپریم کورٹ یا خود یا پارلیمنٹ, یہ 2 راستے ہیں. اور یہ دونوں راستے اگر نہیں بند ہوتے تو یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کوالیفائی ہو گئے ہیں یہ غلط ہے. اور دوسرا ان کے لیے ایک اور راستہ بھی پرابلم ہے, وہ ہے ان کے باقی 2 کیسز. اچھا, نیب لا میں اگر وہ ان کی کنوکشن ہے اور وہ نیب لا پہ اپیل میں جا رہی ہے, وہ اپیل میں تو ابھی نہیں, وہ تو اپیل میں جب یہ جائیں گے تو وہ اس کا بعد ہوگا نا. لیکن جس میں کنوکشن ان کی ہو چکی ہے, اس کنوکشن کے اندر ان کو وہ نااہلی بھی 10 سال کے لیے ہے, کیونکہ اس پرانے لا کے مطابق. پھر کامران مرتضیٰ صاحب فیڈرل گورنمنٹ جاتی ہے اگر اپیل میں تو وہ اس وقت پھر دیکھی جائے گی. چلے, کامران مرتضیٰ صاحب, شعیب شاہین صاحب نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا, اعتزاز احسن صاحب کو آپ نے سنا, آپ ایگری کریں گے ان دونوں جو آپ کے کولیگز ہیں پروفیشنلی اور پولیٹیکلی بھی, تو ایگری کریں گے آپ ان سے, یا آپ کا ڈفرنس پوائنٹ آف ویو میں ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور الیکشن ایکٹ کا فائدہ ہوگا میاں صاحب کو؟ دیکھیے, گو کہ سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ تایاد نااہلی والی غلط ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ کہیں پہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا, مگر انہوں نے اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو تاحیات کر دیا. تو جب اور جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے, غلط کی ہے. میں یہ پھر جو نا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, مگر اس کے باوجود بھی کسی ایکٹ میں امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو اس امینڈمنٹ کو یا اس نااہلی کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. اس کو 2 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انڈو ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ خود, اس کا ایک لارجر بینچ اس ویو کو ری وزٹ کرے, ایک طریقہ کسی اور کیس میں کر دے تو پھر وہ لا ہولڈ کرے گا. اس وقت جو لا ہولڈ کر رہا ہے, جو لا جو ہے فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے, وہ یہی ہے جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے. اس کو درست کر دے سپریم کورٹ, جو کہ اس کی ایک بنیادی. لیکن اب آپ نے کہا کہ جو ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. اب جی کامران صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود وہ فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے, اور صرف وہ لا کی امینڈمنٹ سے وہ انڈو نہیں ہوئی ہے. یہ میرا ویو ہے. میں اعتزاز احسن صاحب سے اور شعیب شاہین صاحب سے دونوں سے اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں, مگر اس ایڈیشن کے ساتھ کہ وہ جو ویو ہے سپریم کورٹ کا وہ درست نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ وہ دستور سے آگے چلے گئے, مگر باوجود اس کے آگے چلے گئے, اس کو ختم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں میرے نزدیک. ایک سپریم کورٹ خود ری وزٹ کرے, اور دوسرا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آئے. صحیح. جہانگیر جدون صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب کو آپ نے سن لیا, انہوں نے دونوں مہمانوں سے ٹیکنیکلی تو ایگری کیا, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو صدیق بلوچ والا فیصلہ تھا وہی غلط تھا, تو اسے جب تک ختم نہیں کیا جاتا تو ڈسکوالیفیکیشن تو ہے. نہیں دیکھیں, اب اس کی انٹرپریٹیشن جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 62(1)(f) ہے, اس کے اندر جو لمٹ ہے نا وہ ڈسکرائب نہیں ہے کہ کتنے سال کے لیے آپ ڈسکوالیفائی ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو لائف کر کے, ابھی فیصل واڈا کا کیس جو آیا تھا اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو 62(1)(f) کے تحت دیا تھا لائف ڈسکوالیفیکیشن. تو بندیال صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑی زیادتی ہے کسی بندے کو پوری زندگی کے لیے نائل کرنا, لہٰذا ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں 5 سال کے اندر. نمبر 1. نمبر 2, اس میں 20 ججمنٹ بندیال صاحب کی ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میاں صاحب کی ججمنٹ کے بعد انہوں نے خود ہی دی ہیں. تو کنفلکٹنگ ججمنٹ آئی ہوئی ہیں کہ ایک بندے کو فار لائف ڈسکوالیفائی کرنا کسی طور پہ بھی اس کے فنڈامنٹل رائٹ کے بھی, جیسے 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر تو آپ نے بہت اہم نقطہ جہانگیر صاحب دیا ہے, گو کہ آپ کا ٹائم کٹے گا, لیکن میں چاہوں گا کہ شعیب صاحب اور کامران صاحب دونوں اس پہ رسپونڈ کریں. شعیب صاحب, فیصل وافڈا کے کیس کا انہوں نے ذکر کیا کہ فیصل وافڈا کو جب الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا فار لائف, تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں جی وہ 5 سال کے لیے, تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. اور وہ 62(1)(f) میں نہیں کیا, وہ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں 62(1)(f) میں کیا. نہیں 62(1)(f) میں کیا, پروبیبلی 62(1)(f) سے ماڈیفائی کر دیا جب اس نے خود ریزائن بھی کر دیا, معافی مانگ لی کہ یہ ان ایڈورٹنس تھی, اس کو 62(1)(f) سے چینج کر دیا انہوں نے. صحیح. اور وہ جب چینج کر دیا تو پھر وہ تاحیات نااہلی کی شک سے باہر نکل گیا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ درست یا غلط ہونے کا
اب اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہے یا پارلیمنٹ کے پاس ہے, دونوں راستے. اور پارلیمنٹ کا اختیار آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, وہ ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوگی تو آپ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتے ہیں. اچھا پھر ایک بات اور ہے, 621F کے اندر تو ٹائم باؤنڈ دیا ہی نہیں ہے, 5 سال ہوگا یا 10 سال ہوگا, یہی تو یا تو ہوتا نا اس کے اندر کوئی ٹائم باؤنڈ. پارلیمان نے یہی قانون سازی کی کہ اس ٹائم باؤنڈ قانون سازی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, قانون سازی کے ذریعے جہانگیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل قانون سازی کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر جو 621F میں جو نائل ہوگا اب وہ 5 سال کے لیے ہو جائے گا, وہ اس کے اندر ہوتی, اس کے اندر لکھی ہوتی, کیونکہ اس کی انٹرپریشن کا پرنسپل کیا ہے, ٹھیک, اس کی بیسک روح کیا ہے ججمنٹ کی. فی الحال صرف جہانگیر صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, 2 بار انہوں نے, یہی جو آپ نے کہہ دیا نا, وہ 2 بار انہوں نے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا ہوا ہے. جی جہانگیر صاحب بتائیے گا. آپ دیکھیں یہ جو ابھی ججمنٹ آئی نا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں سپریم کورٹ کی, ان کا یہی سٹانس تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی 184(3) کی جو اوریجنل ڈائریکشن ہے, اگر اس میں آپ اپیل پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے اس کو اپیل کے لیے. تو سپریم کورٹ نے ان کا یہ پوائنٹ جو تھا وہ ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ رائٹ آف اپیل دے سکتی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے اسی طرح جب اب قانون بن گیا کہ 5 سال کے لیے, تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کہے دے being the supremacy sovereignty of the parliament, ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے. یہ تو امیدیں ہیں کہ جہانگیر صاحب, یہ تو امیدیں ہیں کہ ہو سکتا ہے, کہہ دے, چاہوں گا کہ بلال کو ایڈ کروں. بلال, تینوں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, گو کہ جو ہے جہانگیر جدون صاحب کا بھی تعلق نون لیگ سے ہی ہے, اب آپ کے پاس کیا راستہ ہے میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کا؟ بیرون ملک سے واپسی پر تو میں لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سے بات کروں گا, لیکن اب جو قانونی راستے ہیں ان کی پارلیمنٹ تک رسائی کے, وہ بڑے جسے کہتے ہیں تنگ گلیوں میں. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ راستہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا بڑا کلیئر ہے. 21 اکتوبر کو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب لاہور پہنچیں گے, ان کا آپ ایک تاریخی استقبال اور جلسہ دیکھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے تو نواز شریف صاحب آپ دیکھیں گے کہ الیکشن لڑیں گے بھی, اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. انشاءاللہ ہمیں اس بات پہ اعتماد ہے, اور جہاں تک اس کی قانونی یا لیگل پروسیس کا حوالہ ہے تو تفصیل میں آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نمبر 1, ایک تو جی دیکھیے پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی, ایک کیس جو پاناما ججمنٹ تھی, جو سرے سے ہمیں پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کس طرح ریاست کی ساری مشینری استعمال کر کے ایک شخص کو نکالا گیا تھا. اس آرڈر کا وجود ہونا ہی اور آج تک قائم رہنا ہی ایک زیادتی ہے نواز شریف کے ساتھ ہی, ملک کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر, لیکن جب تک وہ موجود ہے بلال صاحب, موجود جب تک وہ جسے کہتے ہیں حکم ہے عدالت کا. میری بات رن صاحب, میں وہی بات کر رہا ہوں. اب مجھے میری گزارش ہے, جس طرح آپ نے باقی 3 گیسٹ کو بات کرنے دی, آپ نے مجھے پہلی دفعہ بھی آپ زیادہ بولے تھے, میں کم بولا تھا, اور آپ پھر کافی دیر بعد آئے, تو مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. اوکے چلیں آپ بولیے. جی سر, گریٹفل. اوکے دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ایکٹ کے اندر ترمیم کے بعد اب یہ لمٹ ہو گئی ہے, اس کے اوپر چلیں. آپ کے دوسرے گیسٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, کسی کا اگر وہ سمجھتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اپنے کاغذ جمع کرائیں گے تو کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چلے کریں. ہماری لیگل ٹیم, ہم اس بات پہ سرٹن ہیں کہ نواز شریف صاحب مکمل طور پر اہل ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے, اور انشاءاللہ وہ الیکشنز بھی لڑیں گے, اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو خود اس بات کو اور یہ درستگی کرنے کے لیے پاناما جیسے کیسز کے, جس میں 436 میں سے 1 لوگوں کے اوپر آپ نے سو موٹو کر کے ایک کنکاکٹڈ سی ججمنٹ سی, اور اس کے نتیجے میں کنکاکٹڈ سی ٹرائل. بلال 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا, ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں یا نہیں, اور انصار عباسی صاحب نے ایک تجزیہ لکھا ہے, وہ -1 سے -2 کی بات کیوں کر رہے ہیں, اور JUI اور PTI اور PMLN اس تجزیے کو کیسے دیکھتی ہے, اور میاں صاحب کی واپسی کو کیسے دیکھتی ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے تقریباً ہم آخری حصے میں, اور میاں نواز شریف کی واپسی پہ بلال کیانی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے چاہوں گا کہ بلال کیانی سے یہ سوال پوچھوں, تاکہ وہ ان کا ایک شکوہ تھا کہ میں انہوں نے نہیں بولنے دیا. بلال, 21 اکتوبر کو میاں صاحب آ رہے ہیں, دیٹ از ڈیسائیڈڈ ناؤ ود ان PMLN؟ ڈیفینیٹلی جی, کمپلیٹ سرٹنٹی ہے. انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب لاہور آئیں گے جی. لاہور میں مینار پاکستان پہ ان کا استقبال ہوگا انشاءاللہ,
اور بالکل اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. میں خود ابھی لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، ہماری پوری جماعت جو ہے وہ اپنے قائد کی استقبال کی تیاری کر رہی ہے، اور ہم صرف لاہور میں یا پنجاب میں ہی نہیں، پاکستان کے کونے کونے میں تیاریاں جاری ہیں. میں خود اس تنظیم کا اپنی جماعت کا حصہ ہوں اور ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، جی پی، ہر جگہ پہ تیاریاں ہیں. تو انشاءاللہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب یقیناً آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخی جلسہ اور استقبال ہوگا جی مینار پاکستان پر. بلال، میرے پاس جو معلومات ہیں ابھی تک کے، جو کہ منسٹری آف لاء نے پرائم منسٹر کو اپنا انپٹ دینا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ڈیلیبریشن کیئرٹیکر گورنمنٹ میں موجود ہے کہ کوئی اگر عدالتی ریلیف میاں صاحب کو ملتا ہے عارضی، جس کے تحت وہ جا کے جلسہ کر سکیں، تو بالکل جانے دیا جائے گا. اگر عدالت نے انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا، جو اعتزاز احسن صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک مجرم کو نہیں ملے گا، تو انہیں حراست میں لیا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا. تو عدالت آپ لوگ کب تک جا رہے ہیں؟ 10-12 روز رہ گئے، کیا عدالت آپ کو 1 گھنٹے میں سب کچھ کر کے دے دے گی؟ جی دیکھیے، یہ تو لیگل ٹیم ہماری بہتر جانتی ہے جی، اور لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ وہی بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں، اور یقیناً یہ ایسی کوئی چیز ہوگی بھی تو آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اس اسٹیج پہ اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیں گے. وہ صحیح وقت کے اوپر جو اپنا لیگل اسٹیپ ہے اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، وہ آپ لیں گے. نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف ایک غلط سزا دی گئی 2017 میں اور 18 میں ان کو غلط کنوکشن ان کے خلاف کی گئی، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کو بسترے مرگ پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے پاکستان اس قید میں جانے کے لیے آئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط کیسز ہیں اور یہ سارا کام جعلی ہے. تو جس نواز شریف کو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے، تو اس بار بھی وہ لا آف لینڈ کا احترام کریں گے، آپ یہ کہہ رہے تھے؟ جی وہ دیکھیے جی، جو کچھ ہوگا اکارڈنگ ٹو دا لا ہوگا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کیسز کی درستگی میرٹ پہ بنتی ہے، چاہے وہ پاناما کا کیس ہو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، چاہے وہ چلیں ٹھیک ہو گیا. بلال، 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا، چاہوں گا کہ کامران مرتضی صاحب کا انپٹ لوں. کامران صاحب، آپ اعتزاز احسن صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں گے کہ وہ بطور مجرم لینڈ کر رہے ہیں اور انہیں کوئی عدالت ضمانت نہیں دے گی اور انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ کامران مرتضی کو بحیثیت سیاسی کارکن اور بحیثیت قانوندان کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہاں میں پیور لیگل اوپینین دوں گا. پیور لیگل اوپینین یہ ہے کہ ان کو رائٹ آف ریسرکشن دیا گیا تھا جب ان کی اپیلیں ڈسمس ہوئی تھی. تو جب بھی مومنٹ وہ لینڈ کریں گے، میرا خیال ہے، میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ ریسرکشن جو ہے وہ کلیم کرے گی، وہ اپلیکیشنیں فائل ہو جائیں گی، اور جب ریسرکشن کلیم کریں گے تو اور اس میں کوئی ریزنز بھی دے دیں گے، جیسے ریزنز انہوں نے جمع کروائی ہیں رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے پاس ان کی بیماری کے حوالے سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ٹائملی جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ کر دیا ہے، ریکارڈ پہ لے آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ریکارڈ پہ آ جائے گا، اور ساتھ ہی پٹیشنیں فائل ہوں گی کہ جی یہ اس جہاز میں آ رہے ہیں، فرض کر لیجئے چارٹر تیار ہے اس میں آ رہے ہیں، اس کا نمبر یہ ہے، اس وقت لینڈ کرے گا. یا اگر فرض کریے دوسرے جہاز میں آ رہے ہیں ایز اے پیسنجر، تو بھی اس میں پھر ان کا جو ٹکٹ وغیرہ ہوگا وہ انیکس کر کے سب سے پہلے وہ کلیم کریں گے کہ جی رائٹ آف ریسرکشن کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے، اور اب جو ہے نا ان کو پروٹیکشن دی جائے کورٹ تک پہنچنے کی، اور پھر کورٹ تک جب پہنچ جائیں تو جب ایکچوئل سرنڈر ہو جائے تو دین جو ہے نا وہ پھر آپ ان کو بیل گرانٹ کر دیں انٹرم. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے قانون میں کہ ان کو بیل نہ دی جا سکے. 2 چیزیں جو ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، قانون میں اور مذہب میں جن چیزوں کی ممانعت نہیں ہوتی وہ پرمیزیبل ہوتی ہیں. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ممانعت ہے. کم از کم میں نے نہیں دیکھا. آپ نے چونکہ مذہب کی بات کی ہے، میری ذرا اسلامیات تھوڑی سی کمزور ہے، میں قانون کے نقطے پہ رہتے ہوئے چاہوں گا کہ شعیب صاحب سے اس پہ انپٹ لوں. شعیب صاحب، کامران صاحب سمجھتے ہیں کہ قانون اور مذہب میں جن چیزوں کی ممانعت نہ ہو وہاں اسپیس ہے، اور قانون میں اگر ممانعت نہیں ہے تو میاں صاحب عدالت سے ریلیف لے کے جلسہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی ٹیکنیکل قسم کی گفتگو فرمائی ہے کامران مرتضی صاحب نے. پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سیدھا ایئرپورٹ سے وہ عدالت میں چلے جائیں گے. انہوں نے تو سیدھا ایئرپورٹ سے جانا ہے اپنے جلسہ گاہ میں. وہ تب ممکن ہے جب آپ پروٹیکٹیو بیل لے لیں. پروٹیکٹیو بیل ہو نہیں سکتی ایک ایبسکانڈر کی اور کنوکٹڈ شخص کی، کیونکہ اس وقت وہ کنوکٹڈ بھی ہیں، ایبسکانڈر بھی ہیں. لیکن اگر ہو گئی
اب معجزے تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے کسی قیدی کو وہ ریلیف ملتے ہوئے نہیں دیکھا جو ہم نے میاں نواز شریف کو دیکھا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کے لیے بہت کچھ ہوتا رہا, لیکن پاکستان اور آپ کی جماعت کی حکومت تھی. ہماری حکومت میں تو وہ جو کچھ جس انداز سے وہ خواجہ آصف صاحب کی اب اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے, جس طرح فوج قسم کی رپورٹس بنائیں گی, لیکن میں اس میں جائے بغیر میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ایبسکانڈر اور کنوکٹڈ شخص جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں بیوار ہوں, پوری دنیا میں وہ گھومتے رہے, 4 ہفتے کا ٹائم لے کر کے پوری دنیا کے لیے ایک شخص بالکل درست ہے, وہ نہیں آتا تو پاکستان میں نہیں آتا, اور پھر آج آپ اس ایبسکانڈر کو اور کنوکٹڈ آدمی کو اٹھا کر کے ضمانت بھی دے دیتے ہیں, تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا مترادف ہوگا. قانون کا دوہرا اور انصاف کا دوہرا معیار آپ قائم کرنے لگیں گے تو پھر انصاف کے لیے پھر وہ جو افراتفری انتشار اور انصاف کے اوپر جو ٹرسٹ ہے پبلک ایٹ لارج کا وہ شیک ہوتا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے, آج تک کوئی ایسی نظیر نہیں ہے. ایک منٹ جہانگیر جدون صاحب نے, چونکہ میں فیصل واوڈا والا نقطہ دیا تھا تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نظیر ہو. جہانگیر جدون صاحب آپ کے پاس اس میں کوئی نظیر موجود ہے یا اس میں کوئی نظیر نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, دیکھیں آپ جو بھی ہائی کورٹ ریلیف دے گی وہ ڈسکریشنری ریلیف دے گی. وہ اگر یہ بالکل بات 100% ٹھیک ہے کہ اگر کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر چانس آگے مشکل, لیکن امید یہ ہے کہ ہائی کورٹ ریلیف اس لیے دے گی. دیکھیں نا, اب جب وہ باہر گئے ہیں تو ہائی کورٹ کے آرڈر سے گئے ہیں, اور وہاں کی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے ای سی ایل سے ان کا نام نکالا ہے. اگر یہ ایگریوڈ تھے, اگر وہ 4 ہفتے کے بعد یا 1 سال کے بعد نہیں آئے تو انہوں نے کیا چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر جی کہ یہ کسی آرڈر کی وائلیشن ہے. اب وہ ہائی کورٹ جو لاہور ہے انہوں نے کہا تھا جی پیریڈیکلی میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں, وہ رپورٹ جمع کراتے رہے ہیں. تبھی تو عدالتوں نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے نا, عدالتوں نے ان کی اپیل بھی خارج کی ہے, ضمانت بھی خارج کی ہے, اس لیے کی ہے کہ وہ نہیں آئے. وہ یا تو کوئی دیکھیں نا, بات سن لیں جی جی جو انہوں نے اپیل ڈسمس کی تو ان کے ساتھ اس کا آرڈر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سرنڈر کریں گے, اپیل کے لیے اپلیکیشن دیں گے تو اپیل بحال ہوگی. یہ سیٹل لا ہے. تو جب آپ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں, آپ اور کامران مرتضیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ عدالت انہیں یہ ریلیف دے سکتی ہے اور یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. شعیب شاہین صاحب کا یہ موقف ہے کہ نہیں دیتا. بلال کانفیڈنٹ ہیں کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, لیکن انصار عباسی صاحب نے جو آج تجزیہ لکھا ہے اور جو چھپا ہے اس تجزیے میں -1 نہیں -2 کی باتیں, یہ مائنس اور پلس کی جو باتیں یہ کب تک پوری ہوں گی اس کا فیصلہ تو آنے والے دن کریں گے. جہانگیر جدون صاحب, شعیب شاہین صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب اور بلال کیانی صاحب, چاروں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن پروگرام کو کلوزنگ کی طرف نہیں لے جاؤں گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جب جسے کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام کم ہوتا ہے تو معاشی ترقی کے راستے کھلتے ہیں. اور اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں معیشت کی فیلڈ کے, اس میں پاکستان میں جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ معیشت پر ہی ہے, اور عسکری قیادت ہو اور جو نگران حکومت ہو ان کی جو محنت ہے اس کے ثمرات ہمیں ملنا شروع ہو چکے ہیں. مالی سال 2024 کے لیے جو شرح نمو تھی وہ 3.5% تک بہتر ہوئی ہے, جبکہ سال 2023 کے لیے یہ شرح 0.3 تھی. اس کے علاوہ اگست 2023 تک پاور جنریشن میں 14%, جبکہ ڈیزل سیل میں 11%, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول سیل میں 8% کا اضافہ دیکھنے میں آیا. سیمنٹ کی سیل میں جولائی سے اگست کے دوران 45% کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ یوریا کی سیل میں 49%, اور آٹو سیلز میں 18% اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ آٹو سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. ستمبر 2023 میں پاکستان کی برآمدات جو ہے 1.15% سے $2.40 بلین تک پہنچ چکی ہیں, جبکہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی جو شرح نمو ہے اس میں 42% کا ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا. پاکستان میں کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ 72% رہی ہے, اور گندم کی پیداوار 28 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے, جبکہ چاول کی جو پیداوار ہے وہ 9 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے. اور ان فصلوں کی جو پیداوار میں بہتری ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو $5 ارب تک کا جو فورن ایکسچینج ہے وہ بچ سکے گا. اس کے علاوہ 2 ماہ میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ $50 سے زیادہ کم ہو چکی ہے, اور ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی جو کرنسی ہے اس نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے. اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور غیر قانونی شہریوں کی ملک بدری سے بھی ملک کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کو IMF اور بین الاقوامی جو ترقیاتی بینک ورلڈ بینک سے مجموعی طور پر $1.4 ارب مزید وصول ہوں گے, اور ستمبر میں جو تجارتی خسارہ ہے اس میں 48.2% تک کمی آئی ہے. اور اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ نان پولیٹیکل نان انٹرفیئرنس فیصلے ہیں نگران حکومت اور فوجی قیادت کے, جس کے اثرات معیشت کی بہتری میں نظر آ رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ اثرات عوام تک منتقل ہوں گے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.